बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, 2024 जा रहा है और 2025 कल इंशाअल्लाह ताला रात 12 बजे के बाद उसका आगाज होगा। तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, शख्सियात की हुक्मरानी की बजाय कायन आइन और कानून पर अमल दरामद होगा। लोगों को उनके हकूक दिए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमात, जुबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी 2024 का सूरज जाते हुए अपने साथ लेके जाएगा। इस दुआ के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर बानी पीटीआई इमरान खान के आगे मैं आपको खबर दे दूं, मौजूदा जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, मुज़ाकरात इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। इमरान खान को अडयाला जेल में अचानक अहम शख्सियात की आमद पर जेल का दरवाजा जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, कोई सियासतदान नहीं जा सकता, उनके माया उनकी फैमिली के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, वकला को नहीं मिलना जाता। लेकिन जब कोई अहम आमद हो तो दरवाजे खुल जाते हैं। जेल के सुप्रीटेंडेंट अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। और मैं बारहा कह रहा हूं कि इमरान खान को छोड़ना हुकूमत की मजबूरी बन चुका है। सिर्फ हकायक ये हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का इंसान इस वक्त नाम दुनिया के बदतरीन माहौलों में आ रहा है, जहां इंसानी हकूक की पामाली, आज़ादी सहाफत पर कदगन, साबिक वजीर आज़म का जेल में जुल्म सितम का सामना करना, उसकी पूरी जमात को कॉर्नर करने के लिए सरकारी मशीनरी का गैर आईनी इस्तेमाल पर यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक से इसकी निशानदेही हो रही है। और अब बाज़ ताकतवर लोग चाहते हैं इमरान खान रिहा जरूर हो, क्योंकि उन्हें जेल में जितनी देर रखेंगे इन पर सवालात उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान सियासत ना करे। इमरान खान को पहले कहा गया कि ये कम से कम 3 माह मौजूदा चोरी के मैंडेट वालों को चलाने दिया जाए। उन्होंने कहा 3 माह क्या, 3 मिनट भी नहीं होगा। ये तो 8 फरवरी को अवाम के हक पर डाका मारा गया है। बानी पीटीआई ने कहा, मैं अवाम ने मुझ पर जिस तरह एतमाद किया है, मैं उनको धोखा देकर अपना नाम नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी खानदान में शामिल नहीं करूंगा। इसके लिए मैं चाहे 500 दिन की बजाय 5000 दिन भी जाए। अब निजाम चाहता है इमरान खान बाहर भी आ जाए। जो इन्होंने जुल्म सितम के तारीख में, अगर 76 साल बने हैं, पाकिस्तान 1447 में बना था, सियातरीन दौर देखा जाए ये पिछले 3 साल, खासकर 23 और 24 में जो इंसानी हकूक की पामाली हुई, जो पाकिस्तान में जिंदा लोगों को गोलियां मारी गई, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरह ये सियातरीन दौर हुकूमती जमहूरियत का भी तदफीन हुई और इज़हार राय सहाफत भी तदफीन हुई और 26वीं तरमीम के बाद अदालतों की भी तदफीन हुई। 23 और 24 दौर सियातरीन साल होगा। हमारी दुआ है बींगे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये दौर कभी ना आए। गो के मादी के भी दौर यादगार नहीं है, लेकिन मैं 2 साल अगर कहूँ कि ज़ुल्म सितम के बदौर एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी थी, वो फिर 9 अप्रैल 2022 को अवाम की मुंतखब नुमाइंदा इमरान खान तरीके इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, प्रिजन वैन आ गई, रात को अदालतें लग गई और एक साइफर के जरिए इमरान की हुकूमत कर ली। लेकिन ये समझे थे ताकतवर हल्के कि उनका मुकाबला माजी में नवाज जैसे लीडर और जरदारी से है। लेकिन इन्होंने इमरान खान ने घर में बैठने की बजाय अवामी राबता मुहिम का आगाज किया। अवाम ने उनसे 4 कदम आगे जाके आगाज किया। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, मुझे याद है 9 अप्रैल 2022, अगले दिन अवाम सड़कों पर जमे गफीर था बगैर किसी कॉल के। इस कॉल ने इमरान खान को एनर्जी दी कि अगर आपकी हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई है, आपने जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश की, आपने इदारों की मुदाखलत कम से कम करने की कोशिश की, तो अब अवाम आपको दोबारा इक़्तिदार में लाएगी। और अवाम के 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक का है कि अवाम इमरान खान ने जब कॉल दी, पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी हजारों नहीं लाखों की तादाद में निकले।
اس میں ان کے کاروبار تباہ ہوئے، وہ جمہوریت کے لیے سفر کرتے رہے، ان کو جسم پر برہنہ کر کے ایسے ایسے مظالم کیے گئے جو انسانیت بھی کانپ جاتی ہے، عرش بھی کانپتا ہے اور فرش بھی کانپتا ہے، لیکن یہ ظالم حکومت نہیں کانپی۔ انسانی جسموں کو چھنی کیا گیا، ہزارہا مقدمات جھوٹے بنائے گئے لوگوں پر، اور لوگوں کے چادر چاردیواری کا ہزاروں دفعہ چھاپے مارے گئے، چلان کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور نوائب خود عمران خان کو سیفر اور عدت جیسے رسوائے زمانہ کیس پر سزائیں سنائی گئی۔ اس کے بعد عدلیہ تو کٹ پتلی بھی نہ رہی۔ اب حکومتی چمچے کڑچے، سرکاری ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجبوری ہے، اس کو باہر لانا ضروری ہے، ورنہ جنوری کا آغاز، 25 کا آغاز موجودہ حکمرانوں کے ساتھ ان کو سہارا دینے والوں کے لیے بھی الارمنگ ہوگا۔ اس کی حامد میر نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر کہا، قابل احترام نے، انہوں نے کہا 26 نومبر کو نہ صرف جیو بند کیا گیا، زبردستی لوگوں کو باہر نکالا گیا، اور میں خود باہر نکلا اور رپورٹنگ کرتا رہا۔ لائٹیں کس نے بند کی؟ راستے کس نے بند کیے؟ نہتے لوگوں پر گولیاں کس نے چلائی؟ سب سے زیادہ ڈی چوک کے ارد گرد سیف سٹی کے کیمرے ہیں، سی سی کیمرے ہیں، اس کا ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ آؤ، اگر ملک میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ پرامن احتجاج کرنے والے مسلح تھے تو سی سی فوٹیج لے آؤ، سیف سٹی کے کیمرے سب لے آؤ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جس کو چاہو ملزم بنا دو، جس کو چاہو جج بنا دو، جس کو چاہو مدعی بنا دو۔ انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح کاٹ رہے ہیں آپ 3 سالوں سے، اس میں حکومت اور ان کے حمایت یافتہ لوگ کاٹ رہے ہیں، لیکن خدا مت بنے۔ خیر ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان کو آفر کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ خدا کے لیے آپ باہر آ جائیں، لیکن اس نظام کو تھوڑا سا چلنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نظام کو چلنے دینے کی تائید کرنا کہ ملک کی معاشی حالت کو مزید تباہ کرنا، خارجہ پالیسی کو مزید تباہ کرنا، جمہوریت کو مزید کمزور کرنا، عدلیہ 26ویں ترمیم میں ویسے ہی اس پہ انصاف کی لوگوں کی امید ختم ہو گئی۔ یہ جتنی دیر حکومت رہے گی اتنا ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس تلافی نقصان کے لیے میں نے 16 ماہ سے زیادہ جیل کی قید و صحبت کی چھوٹے سے سیل میں برداشت کیا ہے۔ اب عمران خان کے مطالبے کیا ہیں؟ اب یہ 2 طریقوں لے جائیں گے نا، ان کے گلے پڑ گیا۔ ایک تو 9 اپریل 2022 ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، حکومت عمران خان کی گئی۔ 9 مئی 2023، 8 فروری جب عوام کا مینڈیٹ 2024 میں چوری کیا گیا، 26 نومبر ڈی چوک اسلام آباد میں جب گولیاں ماری گئی، اور کچھ لوگ صحافیوں کا یہ کلیم ہے کہ آج بھی ڈیڈ ہاؤس میں ان کی لاشیں پڑی ہیں، سرد خانے میں۔ خدا کے واسطے ایک بلی کا بچہ مر جائے راستے میں تو نیند نہیں آتی، آپ کیسے سو رہے ہو؟ کم سے کم یہ تو بتاؤ گولی چلائی کس نے؟ سیف سٹی کی فوٹیج جس نے غائب کی ہے، جس نے ادھر اندھیرا کیا تھا، لائٹ ختم کی تھی، وہ سب کے ساتھ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کے ارادے کیا تھے، کس کے حکم پر آپ نے بجلی کا بلیک آؤٹ کیا، کس کے اوپر، اور اتنے کنٹینر بند کیے کہ اگر جنہیں گولیاں لگیں یا شیلنگ سے زخمی ہوا وہ ہسپتال بھی نہیں جا سکتا، راستے کنٹینروں پہ بند تھے۔ اب 26 نومبر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا حکومت۔ اب میری اطلاع ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں پکڑ رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے، یورپی یونین نے کچھ سوال بھیجے ہیں، ان کا ہم جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کے بارے میں مختلف سفارتوں نے اپنے ممالک کو بہت سارا ایویڈنس بھیج چکے ہیں۔ اگر انسانی حقوقی خلاف ورزیاں ثابت ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ پاکستان نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ سیولین کے ملٹری کورٹ میں سزا نہیں جائیں گی، اور پھر کیسے سزا ہوئی، تو پھر ان کے لیے یورپی یونین کی طرف سے جی ایس پی خدا نہ خواستہ پابندی لگے، وہ ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ سٹیج نہیں آنی چاہیے۔ اگر الجزیرہ سچ سنا سکتا ہے، بی بی سی سنا سکتا ہے، اکانومسٹ سنا سکتا ہے، ذرائع ابلاغ سنا سکتا ہے، پاکستان کے میڈیا کے منہ پر تالے لگا کر انہیں زبردستی گن پوائنٹ پر خاموش کرانا کامیابی نہیں ہے۔ دراصل نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت ابھی تک 70 اور 80 کی دہائی سے باہر نہیں نکلے کہ بھٹو کو پھانسی لگا دی تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، 2 دفعہ نون لیگ کی گئی۔ یہ 70 اور 80 کی دہائی سے باہر نہیں نکلے، انہیں نہیں پتا کہ 24 ختم ہو رہا ہے، 25 آ رہا ہے۔ اب دنیا کی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، جس کو حکومت 4 دیواروں میں پردے ڈال کر، گولی چلا کر، لاٹھی چارج کر کے، بلیک آؤٹ کر کے، لا انسانوں کو مار کر
ثبوت ختم کرتی ہے، وہ ثبوت خود بولنے لگ پڑتے ہیں، اور ثبوت حکومت کے خلاف بول رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر بعض ایم پی ایم این اے بتائیں گے سینیٹرز کہ ان کی فیملی کو کیسے ہراساں کر کے اس کا ووٹ لیا گیا، مانگا گیا۔ یہ بھی وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ سے، جو مقدس پارلیمنٹ ہے، نقاب پوشوں نے کن ایم این اے کو اٹھایا اور سپیکر کس کی مرضی سے خاموش رہا۔ اب صاحب کچھ حکومت کے موقف جو صحافی قریب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کو یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ وہ 5 سال پورے کرنے دیں۔ چوری کی، آپ کی گاڑی کو چوری کی لے جائے، آپ کی کوئی موٹر سائیکل لے جائے، پورے کرنے دو گے؟ چوروں کے ساتھ چوروں کو مزید این او سی نہیں دیا جاتا کہ 20-25 کروڑ عوام کو لوٹو۔ اگر 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ہے، چیف الیکشن کمیشن نے عوام کی خواہش کے خلاف فیصلہ کیا، جو 45ویں فارم کو 47 میں بدلا، تو ان کو سزائیں دیں، اپنی غلطی کی تلافی کریں تاکہ آئندہ کوئی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ نہ مارے۔ اب انصار عباسی صاحب بھی کہتے ہیں لیکن کہ چھوڑنا مجبوری ہے، نہیں، عمران خان آئے گا اور صرف عدالتوں سے، یاد رکھیں، لے گا، حکومت سے ڈیل نہیں لے گا، اس کا علیمہ خان نے واضح کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین سیاست.com پر ایک ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی رائے کا اظہار کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو نواز شریف کہہ رہا تھا قمر باجوہ نے اس کی چھری پہ 18 پہ گھونپا ہے، آج اس قمر باجوہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس قمر باجوہ کو ایکسٹینشن میں نون لیگ نے ووٹ کیوں دیا تھا؟ کیوں خواجہ آصف گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا وہ ساری عمر 3 الیکشن 13 کا 18 کا 24 کا ہارے اور انہیں فون پہ جتا دیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن آئے گا تو ہار جائیں گے۔ سینئر صحافی عامر متین ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، 92 میں پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سال 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، یہ ہماری کربلا تھی، ایسی کبھی مہنگائی دیکھی تھی، نہ ہی ایسی لا قانونیت، جنگل راج جس کو مرضی اٹھا لیا گیا، نہ قانون بند نہ آئین۔ عامر متین سینئر صحافی۔ ناظرین، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جس طرح انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، یہ داستان آج نہیں تو کل، مہینے نہیں تو سالوں بعد آئے گی، اور یہ سیاہ ترین دور کے یہ مظالم جس نے ڈھائے ہیں ان سب کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہی میرے اللہ کا نظام ہے، برے کی رسی دراز ہوتی ہے، لا محدود نہیں ہوتی۔ عمران خان نے آپ کو ٹائم نہیں دینا، اڈیالہ میں چھپ کے ملنے والوں، میں آپ کو بات کلیئر کر دوں، آپ کا ایک ہی خیال ہے، صاف شفاف نئے الیکشن کیے جائے، قانون کی حکمرانی ہو، نئے چیف الیکشن کمیشن کو گھر بھیج کے اس کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جن افسران نے، بیوروکریسی نے اور پولیس افسر نے جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں، نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، جو صحافیوں کا معاشی قتل کیا ہے، ان سب کو معاف کر دیا جائے، لیکن ان کا اصل چہرہ جوڈیشل کمیشن بنا کے لوگوں کے ان کے جرائم سے آگاہ کیا جائے، اور پھر بے شک کسی آئین اور قانون کے تحت معافی ہے تو دے دی جائے۔ یہی پاکستان کی بہتری، پاکستان کی اصلاح، پاکستان کی ترقی کا راستہ 2025 میں منتظر رہیں۔ کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔ جو حق پہ چلتا ہے رب اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ کہنے، سچ دکھانے، سچ بولنے کی ہمت دے۔ کام تو مشکل ہے لیکن کوشش کرتے رہے۔ پورا سچ نہیں بول سکتے تو کم سے کم جھوٹ نہ بولیں۔ پاکستان زندہ باد۔